पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास वो लिस्ट बाद में पहुंचती थी और पहले वो आईएसआई के ऑफिशियल्स के पास उस लिस्ट की कॉपी हुआ करती थी। यहाँ से आप लेवल का अंदाज़ा लगा लें कि उनकी इंटरफेरेंस किस हद तक थी। हम आपको सितंबर में बनवा देते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, लेकिन बस हमारी कुछ ये है कि आप हमारे 2-4 केसेस होते हैं तो उसमें ज़रा हमें वो चाहिए होती है। मेरे दोनों बेटों पे अटैम्प्ट्स हुई, फिर मेरी बेटी जो है वो उस पे अटैम्प्ट कोशिश की गई उसको किडनैप करने की। एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बावजूद इलेक्शन के प्रोसेस को नहीं रोका जाएगा। मैं तो जिंदगी में कभी नवाज शरीफ का तो वकील नहीं रहा, लेकिन इमरान खान का मैं खुद वकील रहा, और इस तरह के फैसले करने के लिए अकल नहीं जुनून चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत 2 पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और मौजूदा आज की तारीख में ये अरशद शरीफ के हवाले से जो केस कोई भी वकील नहीं ले रहा था, इन्होंने वॉलंटरली बगैर किसी मुआवजे के कहा है कि अरशद साहब का केस में लड़ूंगा। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जस्टिस साहब, आपको मासूल कर दिया गया था और जाहिर है आपके कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से बातचीत हुई थी, तो उसके बाद के हालात कैसे हैं? आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? 35% इन्फ्लेशन है इस मुल्क में। मेरी रिमूवल हुई है जी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑन 11 अक्टूबर 2018, और अक्टूबर 2018 में ही मैंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जिसमें मैंने उस रिकमेंडेशंस को और बाद में अप्रूवल ऑफ दैट रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट और नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेरे केस फाइनल उस पर नहीं हो सका फॉर मल्टीपल रीजंस। 3 अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशंस भी मूव किए हैं, बट सो फार नथिंग सरफेस्ड के मेरे केस को फिक्स किया जाए और उसकी दोबारा हियरिंग शुरू की जाए, क्योंकि अभी मेरा केस सुनने वाला जो बेंच था वो भी डिसॉल्व हो चुका है। 2 उसमें से जज साहिबान रिटायर हो चुके हैं। अभी बेंच की भी कंपोजिशन नए सिरे से होनी है और फिर हियरिंग भी अब ज़ाहिर है नए सिरे से ही होगी, तो बट आई एम नॉट सर्टेन कि कब होगी। जस्टिस साहब, आप चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने जा रहे थे और बहुत बड़ा ओहदा होता है किसी भी जो एक होता है उसका एक ख्वाब होता है किसी भी जस्टिस का। लेकिन उससे पहले तकरीबन 1 महीना पहले आपने एक तकरीर की और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में आपने कहा कि वो असरअंदाज होती हैं जुडिशरी के फैसलों के ऊपर। जी, मैंने तकरीर की थी 21 जुलाई 2018 को। रावलपिंडी बार के वकला को मैं एड्रेस कर रहा था और उसके दौरान मैंने ये एक डिस्क्लोजर किया था, और वो बड़ा मजबूर होकर मैंने किया था फॉर द रीजंस कि मेरे अपने जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निज़ार साहब, वो मुझे वक्त नहीं दे रहे थे कि मैं उनको इन वाक़यात को पेश कर सकूं। मैंने अपने कुछ जुडिशल ऑर्डर्स में भी ऑब्जर्व करके इवन वो ऑर्डर्स आर्मी चीफ को भी भिजवाए थे, लेकिन जाहिर है वो उनका इतना ज़्यादा उस वक्त इन्फ्लुएंस था कि उसकी आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो हमारे नए फ्रेश केसेस फाइल होते हैं कोर्ट में, उसकी एक लिस्ट बनती है, अर्जेंट केसेस, अर्जेंट लिस्ट उसको कहा जाता है। तो वो रूटीन में प्रोसीजर के मुताबिक वो लिस्ट बन के साथ सारे केसेस जाके वो जाते हैं चीफ जस्टिस के पास फॉर मार्किंग कि किस जज को कौन सा केस देना है। हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास वो लिस्ट बाद में पहुंचती थी और पहले वो आईएसआई के ऑफिशियल्स के पास उस लिस्ट की कॉपी हुआ करती थी। यहाँ से आप लेवल का अंदाज़ा लगा लें कि उनकी इंटरफेरेंस किस हद तक थी। और जाहिर है जब मुझे ये हुआ, मुझे तो खुद फैज़ हमीद साहब ने ये मेरे घर आकर ये कहा था, और आपने कहा 2 दफ़ा घर आए थे? 2 दफ़ा मेरे घर आए थे, और उन्होंने तो मुझे ये कहा था कि जी आपने 26 नवंबर 2018 को चीफ जस्टिस बनना है, हम आपको सितंबर में बनवा देते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। आपके चीफ जस्टिस को हम छुट्टी पे भिजवा देंगे मेडिकल रीजंस की वजह से। 26 नवंबर को आप की रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगी, लेकिन बस हमारी कुछ ये है कि आप हमारे 2-4 केसेस होते हैं तो उसमें ज़रा हमें वो चाहिए होती है। तो मैंने उन्हें ये कहा था जी कि ये तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अगर आप मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी ऑफ़र करें और उसके बदले में आप ये चाहें कि मैं अपना ज़मीर आपके पास गिरवी रख दूँ, तो ये नहीं हो सकता।
اور اس کے بعد جو کانسیکوینسز میں آپ نے ایک جگہ پر کوٹ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. جی میرے دونوں بچوں پہ اٹیمپٹس ہوئیں، میرے دونوں بیٹوں پہ اٹیمپٹس ہوئیں. پھر میری بیٹی جو ہے وہ بیریا یونیورسٹی میں جاتی تھی، اس کو ایک دفعہ اس پہ کوشش کی گئی اس کو کڈنیپ کرنے کی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کی بھی حفاظت کی، میری بھی حفاظت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مزید بڑی آزمائش سے بچا لیا. سوائے اس کے کہ ہم ظاہر ہے ایک ہارڈ شپ کا فیس ہے، ایک فائنینشیل کرائسس کا فیس ہے، ایک ظاہر ہے ہمارے اوپر بڑا ایک معاشرتی اور بھی ایک دباؤ پڑا کہ جی کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کرنے کی، لوگ عہدوں کے لیے کرتے ہیں، بینیفٹ لیتے ہیں، یہ ہے. تو بس میرا یہی جواب ہوتا ہے سب کو کہ یار کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو بینیفٹس سے ابو ہو کے سوچے، جو اپنی ذات کی جو چیزیں ہیں اس کے فوائد سے ابو ہو کے سوچے. اور بس میں تو یہ سمجھتا ہوں، حقیقت ہے، میں سہراب صاحب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک موٹیویشن ملی، یا آپ یہ سمجھ لیں مجھے کریج ملی کہ میں اس بہت سخت ماحول تھا اس وقت جی کہ اس ماحول میں یہ بات کر جاؤں، اور بس وہ کر دی. تو نہیں، اس دن وہ ٹریگر کیسے ہوا؟ اس دن آپ نے باقاعدہ ایک مہینہ رہتا تھا غالباً. اچھا میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ سوچ کے نہیں گیا ہوا تھا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب میں وہاں پہ اپنی گفتگو کر رہا تھا تو اس وقت ظاہر ہے میں اپنی جوڈیشل ہسٹری اور انڈیا کی اور پھر باقی جو کچھ ہم سارا کر رہے تھے، تو وہاں پہ بس ایک دم مجھے فلیش ہوا کہ بس گو ہیڈ، یہ بات کر دو، پھر موقع نہیں ملنا. تو میں نے کر دیا. تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے کہ مجھے کسی جگہ سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ یہ بات کر دو. الحمدللہ میں نے کی، ٹکا کے کی. اور اس بات کی دیکھیں اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ضرور تھی. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ہر آنے والے دن نے اور جتنے بھی ایونٹس انفولڈ ہوتے گئے، میرے اس جو میں نے وہاں پہ ڈسکلوئر کیے اس کو سبسٹینشیٹ کرتے رہے، آج تک سبسٹینشیٹ کرتے رہے. جو کردار اس میں انوالو تھے انہوں نے اس کے کنفیس کیا، ایڈمٹ کیا. اور کون سے کردار؟ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ. جنرل باجوہ نے کیا، عمران خان صاحب نے سموٹ دیکھیں کیا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی کہ وہ شوکت ترین کے کیس کے معاملے میں یہ ہوا، فلاں ہوا، مطلب اس طرح کی چیزیں کہ یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یس اس وقت بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. اور فیض حمید صاحب وہ اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے وہ ساری ٹیم کو سوری جو مینیپولیشنز کرتی تھی، جو مینیج کرتی تھی چیزوں کو. تو وہ تو اب ایک ایسے ہی ہے. آپ نے سر فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی ایک ججمنٹ دی تھی، اور اس کے بعد آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ چیف جسٹس نے اس وقت بھی بلا کر آپ سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. سر جو فیض آباد دھرنا تھا وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دلوایا تھا؟ بالکل 100%. 2017 والا جو فیض آباد پہ ہوا تھا، اور اس میں اس کے ہینڈلر جو تھے وہ فیض حمید صاحب تھے اور ساتھ ان کی ٹیم تھی. مقاصد کیا تھے؟ مقاصد گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا. مقاصد تو آپ کے سامنے آ گئے جب وہ معاہدہ آ گیا جو وہاں پہ مطلب دیکھیں موسٹ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ٹوین سٹیز ہے وہ. وہاں سے آپ کا سارا نظام رک گیا، پورے 2 شہروں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی. اور جب وہ معاہدہ ہوا تو دیکھیں پوری دنیا میں، ایون افریقن کنٹریز میں بھی شاید ایسے نہیں ہوتا کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اور وفاقی حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور اس میں فوج جو ہے وہ ضامن بن جائے. آج کی جو جوڈیشری ہے، جو عمران خان کے حوالے سے ہو رہا ہے، جو اقدامات ہو رہے ہیں بہت سارے، عمران خان کو بھی قانونی پروسیس میں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اوپر اثر رسوخ ہے؟ دیکھیں ابھی میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آئی کہ 29 نومبر 2022 کے بعد کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا ہو. اور بظاہر جس طرح کے حالات جس رخ پہ چل رہے ہیں، جس طرح چیزیں سامنے آ رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی فی الحال ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا کوئی انفلوئنس ان کو کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو، یا کوئی ایسی اٹیمپٹ ہوئی ہے. ورنہ آئی نو مائی جوڈیشری، آئی نو مائی ججز، کہ ان کے لیے تو ایک چھوٹا سا مطلب اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. پاکستان کی جوڈیشری آزاد ہے سر؟ بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں؟ نہیں. کس کے کہنے پہ کام کرتی ہے؟
بس وہ مختلف فیکٹرز ہیں جی، اور اس میں کم از کم میں اس پر تو پوری طرح سرٹن ہوں کہ 29 نومبر 2022 تک تو ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اثر رہا. بعض اوقات پولیٹیکل ایلیٹ کا بھی اثر ہوتا ہے اور بعض اوقات اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے جو بات چیت کی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو معزز ججز ہیں ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور یہ بلیک میل ہوتے ہیں؟ الحمدللہ میری تو کوئی نہیں بنی اور نہ ہی میں بلیک میل ہوا. باقی دیکھیں، میں اس چیز کو نہ ان سو مینی ورڈز ڈینائی کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو افرم کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ذاتی طور پر کوئی ایسا الحمدللہ ایکسپیرینس نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب آپ کسی مڈی ایریا میں جائیں گے تو اس میں پھر دھول تو پڑے گی آپ کے اوپر. سر، جو عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی تھی، جب رات کو رجیم چینج ہوئی پاکستان میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول تھا سیاست میں ہو یا جوڈیشری میں ہو، اس دن جو رات کو عدالت کھلی تھی وہ ٹھیک کھلی تھی؟ دیکھیں، میں اس سے تھوڑی سی پہلے آپ کے سامنے آ جاتا ہوں کہ جس دن یہ اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی نا جی، جب یہ ہیئرنگ کنکلوڈ ہوئی تو میں وہاں پہ موجود تھا، اور میرے سمیت بہت سے لوگوں کی یہ رائے تھی کہ یہ ایکٹ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرنے کے باوجود الیکشن کے پروسیس کو نہیں روکا جائے گا. یعنی الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز ہوں گے. ہمارا کم از کم میری یہ فیلنگ تھی، جو کچھ آبزرویشنز تھیں یا جس طریقے سے وہ ہیئرنگ چل رہی تھی. اب وہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے درمیان کیا ہوا، لیکن جو پھر ججمنٹ آئی وہ کم از کم میری اس ایکسپیکٹیشنز کے بالکل مختلف تھی جو میں نے ایک لا کے ایک لائر کے طور پر یا ایک سابق جج کے طور پر وہاں سے اخذ کیا تھا. تو اب میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب. عمران خان کے خلاف رجیم چینج ہوئی تھی پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر. دیکھیں، بظاہر تو ظاہر ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہی کیا گیا ہے، اور شاید فرق اتنا ہی پڑا ہے کہ جن لوگوں کو پہلے عمران خان کے ساتھ لگایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ان کو ہٹا لیا گیا ہوگا. آج بھی جو بات چیت ہوتی ہے حافظ ڈاکٹرائن کے حوالے سے، ڈو یو تھنک سو کہ جب سے ادارے نے کہا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، کیا وہ واقعتاً اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں یا یہ بھی کوئی ریئلٹی نہیں ہے؟ دیکھیں، اپیرنٹلی تو یہی لگتا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں سو فار، کیونکہ میں نے جس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملی ان کی کسی جوڈیشری میں کسی چیز کو مینیپولیٹ کرنے کی یا انٹرفیئرنس کی یا فار دیٹ میٹر کسی اور جگہ. یہ اب اے پولیٹیکل رہنا ان کا مینٹین رہتا ہے نہیں رہتا، یہ سٹانس اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن مجھے اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ دیر از اے مارک ڈسٹنکشن بٹوین دی ایریا وچ اینڈیڈ آن 29 نومبر 2022 اینڈ آنورڈ. مریم نواز اکثر آپ کو کوٹ کرتی ہیں، جب بھی تقریر کرتی ہیں، جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں. اب نواز شریف کو باقاعدہ سے پلان کر کے اور پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے سزا دلوائی تھی اور نااہل کیا تھا. بالکل، اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کی یہ جوائنٹ وینچر تھا، اور یہ ایک ایول نیکسس تھا جو اس وقت قائم کیا گیا. موٹیو کیا تھا؟ موٹیو یہی تھا، نواز شریف کو ہٹانا اور عمران کو لے کے آنا. نواز شریف کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش تھی یا عمران خان سے وہ کوئی زیادہ ہمدردی تھی؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہے کچھ ایلیمنٹس ایسے تھے جو ظاہر ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے حوالے سے جو چیز ہے وہ تو آل آف اے سڈن تو سامنے نہیں آئی. جنرل حمید گل کے دور سے یہ چیز چلا آ رہا ہے، اور یہ اس میں وہ کنسسٹنٹ رہے ہیں کہ عمران کو ایک فگر کے طور پر پروجیکٹ کیا جائے، اور ظاہر ہے اس میں پھر بہت بڑی رکاوٹ پنجاب ہے، اور پنجاب کا پاپولر لیڈر جو ہے جو بھی ہو، میں سمجھتا ہوں شاید نواز شریف صاحب کے علاوہ بھی کوئی ہوتا تو وہ بھی اسی طرح سے ہی اس کو ٹریٹ کیا جاتا. ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو رجیم چینج تھی، بڑی جو رجیم چینج نواز شریف کے خلاف تھی جس کی وجہ سے پاکستان ڈی سٹیبل ہے، یا پھر عمران خان کے خلاف رجیم چینج کی وجہ سے؟ دیکھیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ نواز شریف کے خلاف کیا گیا بٹ دیٹ واز ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل. دیکھیں، کبھی ہمارے ہزاروں سال کی اسٹیبلشڈ
کرمنل سائڈ کی جورسپروڈنس کو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے اس وقت اٹھا کے پرے پھینک دیا. یہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی بھی ایکیوز کا ٹرائل کریں سپریم کورٹ میں, اس کو سزا دے دیں اور پھر اس کو کوئی رائٹ آف اپیل بھی نہ ہو. یہ تو پوری دنیا میں کہاں پر بھی کرمنل ڈسپنسیشن ہوتی ہے جسٹس کی, اس میں ایسے نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے یہ ایک پورا ایک پلان تھا, اور اس پہ مجھے تو خود جب میں نے فیض حمید کو کہا کہ بھئی میں تو اس طرح نہیں کروں گا, میں نے تو اگر آپ میرے پاس کیس آئے گا تو میں تو میرٹ پہ فیصلہ کروں گا, میں تو کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس پہ اس نے کہا تھا کہ جی سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی. تو یہ وہ جملہ ہے جو اکثر آپ نے جس طرح کہا کہ مریم کہتی رہتی, مریم یا نواز شریف. یہاں پہ میں ایک بات بڑی واضح کر دوں, میری ساری زندگی میں مریم کے ساتھ کسی سٹیج پہ کوئی کبھی انٹریکشن نہیں ہوا, اور نواز شریف صاحب سے پوری زندگی میں میری صرف ایک, آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 منٹ کا وہ ایک انٹریکشن ہوا ہوگا, جس دن میاں ثاقب نثار صاحب کا ایز اے چیف جسٹس اوتھ تھا. اس دن ظاہر ہے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر سارے لوگ موجود ہوتے ہیں, اور ہم پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ میں جاتے ہیں, ملتے ہیں, نئے چیف کو بھی ملتے ہیں. سو یہ جو مجھے مطلب ٹیگ کیا جاتا ہے نا جی کہ میں شاید دس از ایبسولوٹلی انکریکٹ. میں تو زندگی میں کبھی نواز شریف کا تو وکیل نہیں رہا, لیکن عمران خان کا میں خود وکیل رہا. میں نے سپریم کورٹ میں عمران خان کی طرف سے ایک مطلب بغیر کسی فیس کے ایک پٹیشن فائل کی ہوئی تھی جو ڈرون اٹیکس پاکستان کے اوپر ہوتے تھے, میں نے کی تھی. وہ بھی ایسا کیس تھا کہ کوئی کرنے کے لیے آج بھی موقع ملے تو خان کی طرف سے آپ کوئی کیس کریں گے؟ نہیں, میرے سامنے اب خان صاحب کا امیج بالکل ڈفرینٹ ہو چکا ہے, ناٹ لائک دیٹ. میں اب ان کو کبھی بھی. اچھا, ساتھ یہ بتائیں گے سر, ارشد شریف صاحب کا آپ نے کیس لیا ہے, اب چلیں اب کیس کے میرٹس پر نہیں جاتے, لیکن اس سے پہلے جو چیزیں اسپیکولیٹ ہوتی رہی, جو میڈیا میں آتی رہی ہیں سر, ان کی جو والدہ ہیں وہ ایف آئی آر کروانا چاہ رہی تھی, کچھ عام ترین شخصیات کے حوالے سے وہ ایف آئی آر بھی نہیں ہو کر دے رہی تھی, اور وکلا بھاگ کیوں رہے تھے, کیس لے کیوں نہیں رہے تھے؟ دیکھیں بظاہر تو جو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہے کچھ ان سے ملاقات کر کے, ارشد شریف کی والدہ صاحبہ سے ملاقات کر کے, ان کی جو فرسٹ وائف ہیں سمیہ صاحبہ, ان سے ملاقات کر کے, کہ وہ خود شاید اس حوالے سے کلیئر نہیں تھے کہ ہوا کیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو کچھ انفارمیشن پاس کی گئی ہوں گی, وہ انفارمیشنز کا سورس کیا ہے, کس طرح پاس کی گئی, یہ ابھی میری ان سے بات نہیں ہوئی. اور چونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے, اس سے پہلے بھی ان کی کوئی 2-3 درخواستیں ہیں جو موجود ہیں. تو ابھی ایز اے لائر میں نے وہی دیکھنا ہے کہ ان کا فرسٹ ورژن کیا ہے, پھر اس کو انہوں نے کس اپنی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ سپلیمنٹ کیا ہے, پھر باقی اس کے بعد یہ جو انہوں نے مشہور درخواست ہے جو ظاہر ہے جس میں آئی ایس آئی کے آفیشلز کے نام ہیں یا باقی کچھ طاقتور حلقوں کے نام ہیں, ان کے پاس وہ کیا ایویڈنس ہے, ان کے پاس اس کو سب سے کورٹ آف لاء میں ہم اس کو کس طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں. تو اس لیے ابھی تو میری بالکل ابتدائی سٹیج ہے. لیکن سر ایک اور بات بتائیں کہ ظاہر ہے ایک بڑا سینسٹیو کیس ہے, اور سینسٹیو کیس کے ساتھ ساتھ جن اداروں کا نام لیا جا رہا ہے وہ اور بھی زیادہ معاملہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. آپ نے اسی ایک تقریر کی وجہ سے, اسی ایک اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے کافی سزا بھگتی ہے, اور ابھی بھی بھگت رہے ہیں. آپ پھر کہاں سے وہ جرأت آئی, کہاں سے وہ بریوری, کہاں سے وہ انسٹنکٹ آیا کہ نہیں میں اسے بھی لڑوں گا, میں یہاں پر ایک دفعہ پھر انصاف کا بول بالا کروں گا؟ لیکن یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب ایک دیکھیں آپ کو اقبال کا شاید آپ نے کلام سنا ہو یا پڑھا ہو, تو 2 سٹیجز ہوتی ہیں انسان کی ذہنی کیفیت کی, ایک ہوتی ہے خرد کے ساتھ, عقل کے ساتھ, اور ایک ہوتی ہے جنون کے ساتھ جس کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے عقل نہیں, جنون چاہیے. اور یہ فیصلہ بھی جنون کا فیصلہ ہے, جنون کا فیصلہ. آپ کو ابھی بھی تھریٹ ہے؟ دیکھیں میں تو اللہ میرا گواہ ہے کہ میں نے کبھی اگر ہو بھی نہ تو میں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ میں اس چیز کے اوپر پوری طرح کنونس ہوں کہ
میری زندگی کا، میری موت کا، میری عزت کا، میری ذلت کا، میرے رزق کا، یہ تینوں چیزیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، انسانوں کو نہیں ودیت کی. اگر یہ انسانوں کے پاس ہوتی نا تو آج شاید انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. لیکن سر جب بھی آپ کے بچوں کی بات آتی ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. دیکھیں میری آنکھیں اس لیے نم ہو جاتی ہیں کہ میں نے اپنے اس ملک سے بچپن سے لے کر نا اب تک وفاداری کی ہے. مجھے بڑی بڑی اپرچونٹیز ملی پاکستان سے باہر ہو کر سیٹل ہونے کی. مجھے 85 میں اپرچونٹی ملی. مجھے 85 میں 5 سال کا ملٹیپل امریکہ کا ویزا، آپ سوچیں، تصور کریں، شاید آپ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. ٹھیک ہے، میں نہیں گیا، میں کبھی بھی نہیں گیا میں پاکستان سے باہر. میں تو بلکہ ایک دورے پہ ہم امریکہ گئے تھے تو وہاں پہ ہمارے 2 سنگرز نے پاکستان کے خلاف کچھ بات کی تو میں نے ان کو وہاں پہ ڈانٹ دیا. میں کہا خبردار پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے. تو میرے لیے پاکستان اتنا ہی مقدس ہے جتنا مکہ اور مدینہ. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو سو مچ.